कोई 11 बजे के आसपास का वक्त था और हवा चल रही थी और वो सारी हरियाली हिल रही थी और लहला रही थी। मैंने कहा ये जन्नत के नमूने हैं, देख लो, बड़ा दिल खुश हो रहा है। क्या अल्लाह की शान है कि यहाँ इस कदर हरियाली हो गई है। तो एक हरियाली वहां देखी। वैसे तो मदीना मुनव्वरा में हरियाली बहुत जगह है, लेकिन बतौर खास जहाँ के एक खास निस्बत की वजह से दिल में एक खास कैफियत पैदा होती जो महसूस हुई, एक वीर उस्मान पर और एक यहाँ हजरत अली करमल्लाहु वजह की मस्जिद पर। बहुत हरियाली कर दी है उन्होंने और बड़े गुलाब और फुलवारियां वगैरह लगाई हैं, दरख्त लगाए हैं और माशाअल्लाह अल्लाह ताला की सब इनायत और मेहरबानियां हैं। इसी तरह से मकामात मुक़द्दसा में से एक मकाम है जहाँ क़िबले की तब्दीली हुई, मस्जिद क़िबलतैन। वहाँ भी उन्होंने काफी बाग वगैरह लगा रखा है, हरियाली है और मस्जिद बड़ी आलीशान बना दी है शाह साहब ने। वहाँ भी हाजिरी हुई और मैंने अर्ज किया था हज पे जाने से पहले कि जो हजरात जाने वाले हैं बरकत हासिल करनी हो तो यूँ कर लेना। पहले की बात है 1976 की कि उस वक्त भी मस्जिद कच्ची थी, बहुत पुरानी कदीम जमाने की बनी हुई थी। तो बहुत से जाहिल वो एक नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ते थे तो एक नमाज क़िबले की तरफ मुँह करके पढ़ते थे। अब ये है कि हुकूमत ने बिल्कुल फर्स्ट क्लास मस्जिद बना दी है और ऊपर जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुसल्ले का जैसे निशान दे दिया कि इसके बिल्कुल नीचे आप नमाज पढ़ा रहे थे, मेहराब की बिल्कुल सीध में थी। तो अब उन्होंने उर्दू में, फारसी में और अरबी में लिख रखा है कि इस तरह मुँह करके नमाज पढ़ना हराम है, नाजायज, और हकीकत है नाजायज है। अब तो क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना जायज है। तो मैंने अपने साथियों से भी कह दिया था, मैंने जब जा रहे थे तो यहाँ साथियों में हज को जाने वाले थे कि भाई अगर बरकत हासिल करनी हो उस जगह की तो यूं करना कि उस दीवार के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ लेना, क़िबले की तरफ मुँह रख कर। सुनाते हमने भी ऐसा ही किया कि अंदर घुसे और घुस के अपने वहां खड़े हो गए जहां सरकार पहले नमाज पढ़ाया करते थे और मुंह अपना क़िबले की तरफ रखा, नमाज अदा कर ली। क्योंकि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके अब नमाज नहीं होती। तो इस तरह से उस मस्जिद में भी हाजिरी का अल्लाह पाक का करम है, मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला हमें आपको अपनी इनायतों से माला माल रखे। और सबसे बड़ी चीज जिनकी निस्बत से ये सारी चीजें मुबारक हुई, मुतबर्रक हुई, मुक़द्दस हुई, वो प्यारी हस्ती, वो हमारे आका और हमारे महबूब, मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान और हर चीज आप पर कुर्बान, वो है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप ही की बरकत से, आप ही की निस्बत से वहाँ की एक एक चीज जो है वो मुबारक हुई और बाबरकत हुई। अब के मैंने उस जगह का भी अंदाजा लगाया जहाँ क़िबला तब्दील होने से पहले सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। बिल्कुल मेहराब की सीध में खड़े होकर, इधर से दरवाजे की सीध देखकर, उधर से मेहराब की सीध देखकर, जहां बिल्कुल दोनों की सीध मिलती वहीं आप नमाज पढ़ाते थे। बहरहाल थोड़ी सी देर वहां भी रहे मस्जिद नबवी के अंदर, और वैसे मकामात में मुख्तलिफ उसमें जहां मौका लगता था अपने बरकत हासिल करने की कोशिश करते थे। वरना हकीकत है कि पूरी मस्जिद नबवी ही तजल्लियात का मरकज़ है। और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेहरबानियां और शफ़क़त इनायतें, बड़े लुत्फ रहे वहाँ, रूहानी लिहाज से भी और मादी लिहाज से भी, दोनों जगह अल्लाह ताला के बड़े करम रहे। मुझसे आने के बाद से लोग सवाल करते रहे और करते हैं आपका सफर कैसा रहा। तो बात ये है अल्लाह ताला के करम है। मैं कह देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बड़ा अच्छा था, क्या कहना। पहले जो सफर थे वो भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे थे, ये उससे भी अच्छा, और क्यों ना अच्छा हो, हम मेहमान किसके थे? जिसके मेहमान थे वो मेहरबान थे और उनकी इनायतें थी, करम नवाजियाँ थी, रूहानी लिहाज से भी और मादी लिहाज से भी।
خوب نوازتے رہے اور ہم لوٹنے سمیٹنے میں لگے رہے. اب یہ ہے کہ ان کی مہربانیاں رہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے لوٹا سمیٹا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اسے ہم محفوظ رکھے. اور جن رات نے محنتیں کی گئے اور کچھ خامیاں ہیں تو ان سے بھی عرض ہے کہ ان خامیوں کو دور کر کے معاملہ ٹھیک کر لیں. دوستوں کو وہی سمجھاتا رہتا تھا کہ بھائی اتنا پیسہ خرچ کیا, اپنا وقت نکال کر آئے ہو, بچوں کو چھوڑ کر آئے ہو, آباد کو چھوڑ کر آئے ہو, تو آنے کا مقصد سمجھ لو کیوں آئے ہو. اگر یہاں بھی اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر کہاں راضی کرو گے. اس دربار عالی سے بڑھ کر کوئی دربار نہیں, حرم محترم سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں. اللہ کا گھر دیکھا تو ایسے جیسے اللہ کو دیکھ لیا. کعبۃ اللہ سے لپٹ گئے تو ایسے جیسے اللہ سے لپٹ گئے. چوکھٹ پر لپٹ گئے تو ان کی چوکھٹ کے لپٹ گئے. کر لی تو ایسے جیسے ان سے لپٹ کے مانگ لیا. منتظم پر سمٹ گئے تو ایسے جیسے ان کا دامن تھام لیا. اور بوسے کے لیے بتیری دنیا تھی جو دھکم پیر کرتی تھی. ہم نے کہا جب اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ جب طواف کرو, جب عمرہ کرو, یوں ہاتھ کرو اور چوم لو, یہی بوسا ہے, تو ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ بوسا لیتے ہیں. پھر بھی لوگ کشتی لڑنے جاتے ہیں, عورتیں بھی کشتی لڑنے کے لیے میدان میں اترتی تھی اور مرد تو اترا کرتے تھے. ہم نے کہا جب اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ بوسا ہو گیا تو پھر ہمیں مستی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور جب اللہ پاک چاہتے ہیں کرم فرما دیتے ہیں اور ان کی مہربانی ہو جاتی ہے تو وہ جب دلوا دیتے ہیں تو بوسا وہاں بھی لے لیتے ہیں. ورنہ ہمارا تو اللہ کا حکم ماننا ہے اور حکم کی تعمیل کرنی ہے, اس طرح ہاتھ کر کے چوم لیا ہو گیا بوسا. لیکن دوستوں کو ہم نے وہاں دیکھا, دوستوں کی باتیں سنی, یار بوسا نہیں لیا اور چلے گئے. اور وہاں پوچھا پاکستان میں تم نے بوسا لیا تھا اور ہم نے کہا نہیں لیا تو بڑی شرمندگی ہوگی, یار بوسا تو لینا ہی لینا ہے. لنگوٹ تک کے آگے پہنچ گئے. ہماری اہلیہ کئی دفعہ کہتی تھی چلے بوسا لے لیں. ہمیں کہا چلو تمہیں بوسا دلوا دیں, پہلے بندر دیکھ لو پھر اس کے بعد بوسا لے لینا. آدمی بالکل قریب پہنچ گیا, بڑے پیار محبت سے چلتا جا رہا ہے. بیت اللہ کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر چڑھا ہوا چلا چلا جا رہا ہے, بڑے پیار سے محبت سے قریب سے قریب تر ہو گیا. میں نے کہا دیکھنا یہ نیلے رنگ کے جو کپڑے والا ہے نا, یہ بڑا قریب جاتا جا رہا ہے. اب یہ بوسا لے گا نا, وہ منظر دیکھنا, پھر کہو گے تو لے چلوں گا تمہیں بھی آگے. بس جی وہاں سے وہ بڑے آرام سے کعبۃ اللہ کا پردہ چھو رہا ہے, چوم رہا ہے, اندر قریب بڑھ رہا ہے. ہوتے 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 جیسے ہی حجر اسود کے قریب آیا اور نمبر آنے کا ہوا کہ ایسی زبردست جو ہے کلابازی کھلائی لوگوں نے کہ بھول گیا میں کہاں گیا تھا, کیا کرنے گیا تھا. 14 چمک روشن ہو گئے اور کندھوں پہ آ گیا اور سانس ٹوٹنے لگا اور لوگوں نے کندھے پہ لیے اس کو ادھر چلتا کر دیا. میں دیکھ لیا تم نے بوسا لینا ہے. اور جس کسی نے بوسا لے بھی لیا, اوئے ہوئے چشمہ گیا کہیں, ٹوپی کا پتہ نہیں. اور عورتیں میں نے دکھایا اپنی اہلیہ کو بھی, اور ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے ساتھی کی اہلیہ تھی, ان کو میں نے کہا حشر دیکھ لو. ایک انڈونیشی عورت اندر سے بوسا لے کے نکلی, اس کا رومال سب غائب کر تھا اور بال بکھرے ہوئے, اور ہارٹ فیل ہوتے ہوتے اس کا بچہ بعد میں ہو گیا تو پتا نہیں, لیکن اس وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. اور وہاں سے جو لوگوں نے اس کو نکالا ہے اس بری حالت سے نکلی, رنگ پیلا پڑ چکا تھا, اچھی نہیں تھی عورت تھی. اور اس کے بعد دروازے کی طرف کو لے کر آئے, اس کا شوہر جو تھا وہ اس سے ہاتھ پکڑ کے, اور اس کے بعد جو لپٹا تو بیوی بھی روئے دھاڑے مار کے, تو شوہر بھی روئے دھاڑے مار کے. ہاں بھائی, کس نے کہا تمہیں موت کے منہ میں جانے کے لیے؟ پھر ایک اور عورت نکلی, اس کا دوپٹہ سب غائب, رنگ پیلا بالکل, سرخی غائب, پریشان حیران, دیکھ رہی آگے پاڑ کے کون سے عالم میں پہنچ گئی. میں نے کہا بوسا لینا ہے, چلنا آگے. بیٹا ہمارا وہ آ گیا, کہنے لگا آ جاؤ, آ گیا, نامہ کول کہیں کا, چلے گا پیچھے. دیکھ رہا ہے کیا حشر ہو رہا ہے یہاں, بوسا. بہرحال دیگا مستی کرنے والے جو ہو سکتے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جمع ہو گئی, پولیس والے کہتے ہیں ذرا سا رک جائے تو لوگوں کو روک دیتے ہیں, پھر وہ آسانی سے بوسا لے لیتی ہیں, لیکن بہت کم موقع ہوتا ہے.
عمرے کے موقع پر موقع ہو جاتا ہے کہ وہ اثر سے پہلے اور صبح کے وقت میں لائن لگوا دیتے ہیں، اور پولیس والے 2-3 اس کام میں ایسا زبردست معاملہ مضبوط کر دیتے ہیں، کسی کو غیر کو بیچ میں داخل نہیں ہونے دیتے اور لائن ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے، اور آرام سے بوسہ جو ہے وہ 2 منٹ میں 3 منٹ میں بہت آرام سے مل جاتا ہے، وہ بوسہ ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ جب نومبر میں عمرے پر گئے تھے تو ہمارے ساتھی کہنے لگے ہمارے امیر صاحب کہ بھائی بوسے کا موقع ہوتا ہے عورت، میں نے کہا چلو بھائی فائدہ اٹھائیں، تو جا کر ہم لائن میں لگ گئے، ہمارے ساتھی ہمارے سے ذرا آگے لگ گئے امیر صاحب، انہوں نے بوسہ لیا دوبارہ، پھر وقت اتنا تھا اثر کی جماعت میں، وہ پھر دوبارہ لائن میں لگ گئے۔ ہم نے تو ایک ہی دفعہ لیا، ہم نے کہا پولیس والا پہچان لے گا تو کہے گا کہ بس کرو، لحاظ معلوم ہوا، وہ دوبارہ آئے کہنے کہ آج میں نے ایک ہی دفعہ میں 2 دفعہ بوسہ لے لیا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی دھکم پیر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ٹوپی اپنی جگہ رہتی ہے، چشمہ اپنی جگہ رہتا ہے، پھر بھی یہ ہے کہ چشمہ اتار لیتا ہوں کہ بھائی اندر جو ہے منہ نہیں جا سکے گا، بہرحال وہ بوسے جو ملتے ہیں زندگی میں تو وہ بوسے لے لیتا ہوں، ورنہ میں اس پر خوش ہوتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی آسانی جب کر دی، ہمیں پھر ہے نا اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑوانے کی کیا ضرورت ہے۔ بعضوں کو میں نے دیکھا اپنا سامان وغیرہ دوسروں کے پاس رکھوایا تھا کہ بھائی بوسہ لینے جا رہے ہیں ذرا سنبھالنا، یہ بٹوا پکڑو، یہ گھڑی پکڑو، یہ چشمہ پکڑو، اور آپ سیدھے چڑھاتے جا رہے ہیں اور ادھر سے کرتا باندھ کے جا رہے ہیں اور بڑے پہلوان بن کے جا رہے ہیں، وہاں جا کے وہ باتیں میں دھکم پیر کر کے ہڈیاں پسلیاں ہلوا کے آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کی تو پسلیاں ہل گئی، ایسا لمبا سانس لیا لگا کہ یہ سانس اب اندر نہ جائے گا۔ تو اس لیے عرض ہے اللہ پاک جب بھی حاضری کا سامان فرمائے تو حاضری کا موقع مت کیجیے۔ اللہ پاک نے جب کہہ دیا بھائی اس طرح سے استعلام کر لو، بس یہی ہے نا بوسہ ہے، ہم تو بھائی اسی پر خوش ہے کہ اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ حرم محترم ہے، مدینہ منورہ ہے، دونوں مقامات بڑے اللہ تعالیٰ کے تجلیات کے مرکز ہے، تو ہمارا سفر جو ہے وہ مبارک کیوں نہ ہوتا، اچھا کیوں نہ ہوتا ماشاءاللہ۔ اور باقی وہی سفر تو سفر ہے، اور پھر حج کا سفر اللہ پاک جو اپنا بناتے ہیں اور ذرا رگڑائی کرتے ہیں تو یہ ایک چیزیں پیش آتی ہیں، وہاں آدمی کو کوئی محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد تو وہ سب صاف خیال ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے اس قسم کے ساتھیوں سے جو ذرا ناگواری محسوس کرتے تھے، حاجی تھے، کوئی شکوہ کو دلا، ارے بھائی یہ وقت سب گزر جائے گا۔ سنجے خانے پہ مینا میں کھڑے ہوئے تو بات پہ لڑنے کو تیار ہے، بھائی نہ لڑو، یہ وقت اب خواب خیال ہونے والا ہے، ابھی یہاں کتنے دن رہنا ہے، تھوڑی دیر صبر کر لو، ابھی نبٹ جاؤ گے، اور پھر یہ وقت ہو سکتا ہے بہتوں کو نہیں ملے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ وہ خواب خیال ہوتے جاتے ہر سال میں چلتے ہیں، ہم وہ کہاں، لیکن بعض آدمی کی طبیعت میں بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو اس طرح سے اظہار کرتے ہیں، برداشت کر لیں تو کام اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دیکھی، بارش اللہ پاک کے فضل سے حج سے پہلے بھی ہوئی اور حج کے بعد بھی، مکہ مکرمہ میں رہتے رہتے بھی بارش نصیب ہوئی، ہمارے بعض ساتھی تو کافی نہائے بھی، ہمیں یہ ہے کہ تھوڑی سی بوند اپنے اوپر ڈال لی اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، تو اللہ پاک نے جلال اور جمال دونوں کا نظارہ کرایا۔ ہمارے ایک حج کے مہربان ہیں یہاں اپنے محلے کے ہیں، کل پرسوں ان کی میری ملاقات ہوئی تو بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، جو میں بھی سوچ رہا تھا مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تو میری بات کی تائید ہو گئی، وہ بھی ماشاءاللہ کئی دفعہ جا چکے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بارش ہوئی اثر کے بعد، اسی طرح مغرب کے بعد بھی ہوئی، ایسی زبردست گڑگڑاہٹ اور ایسی خطرناک آوازیں کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ کے گر گئی، وہ تو ہوتا ہے ہم گرج چمک زبردست۔ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا کھڑا ہوا چھتریوں کے نیچے یہی سوچ رہا تھا میں، تو ہمارے حاجی صاحب نے اس کی تعریف کی، کل لگے بھائی ہم نے تو جلال کا نظارہ بھی کیا اور جمال کا بھی، تو میں نے پوچھی وجہ آپ چاہیے، میں نے کہا کیا دیکھا، انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں بارش ہوئی تو ایسی زبردست گرج چمک کہ جلال کا مظاہرہ ہو گیا، سب بڑی خطرناک کڑک اور آواز بڑی خطرناک، اوپر سے گیا کہ پہاڑ کے پہاڑ گر گئے۔ اور مدینہ منورہ میں ایسی آواز جیسے قدرے دور سے ہوائی جہاز جب چلتا ہوا آتا ہے تو کچھ آواز معلوم ہوتی ہے کہ فضا میں ہوائی جہاز جا رہا ہے، اتنی آواز۔ میں یہی سوچتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو
ہر کوئی پہچانتا ہے، اور ادب جو ہے ہر کوئی آپ کا پوری طرح کرتا ہے، حتیٰ کہ بادل بھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی، اور یہ فرش بھی، اور یہ ساری چیزیں بھی اتنا ادب کرتی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار میں وہ گرج چمک جو ہے اس خطرناک درجے کی نہیں، جمال کے ساتھ ایک پیاری سی آواز آتی تھی کہ ہاں لگ رہا ہے کہ کچھ ہلچل ہوئی ہے بادلوں میں، اور کچھ گرج چمک ہوئی ہے، اور اس کے بعد بوندا باندی اور بارش ہوئی، تھوڑی سی دیر میں دیکھا تو مسئلہ تھا۔ میں نے کہا بے شک آپ نے بھی بالکل صحیح فرمایا، میں بھی سوچ رہا تھا یہی کہ جلال اور جمال کا نظارہ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو، جو جا چکے ہیں وہ بھی اور جو نہیں جا سکے وہ بھی، اللہ پاک سب کو بلائے، بار بار بلائے، اس کے دربار میں درخواست دینا ہمارا آپ کا کام ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کا شعر یاد رکھیے اور برابر مانتے رہیے، لو لگائے رکھیے، درخواست پیش کرتے رہیے، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، رات کو آگ بھی کھل جایا کرے تو دعا کر لیا کریں، اور مالک کی جب مہربانی ہو جائے گی دروازہ کھل جائے گا، راستہ ہموار ہو جائے گا، چلتے چلے جائیں گے۔ کھونے میں نہ کھونے وہ در، تیری ہو اس کے کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی سزا لگائے گا۔ ہم اللہ کے بھکاری بندے ہیں، اللہ سے مانگے جائیں، التجا کیے جائیں، آج بھی کیے جائیں، جو بھی مانگنا ہے مانگتے رہے، پھر ان کے کرم دیکھیے، یقین کے ساتھ مانگیں گے وہ کرم فرما دیں گے۔ بہت سے واقعات سناتا رہتا ہوں، اور حقیقت ہے کہ ہر سفر میں اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سے وہ حضرات جو میری باتیں سنتے ہیں تو اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں، جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ بلانے والے کا کرم ہوتا ہے۔ بعض وقت تو آدمی بیٹھا ہے بالکل اطمینان سے، کوئی گمان نہیں ہے، دل میں ارادہ ہی نہیں ہے، مالک کے وہاں عرض پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ حج کو جائے گا، اور پھر جب وقت آتا ہے تو ایسا بلاوا آتا ہے، حیران میں جاتا ہے وہ خود بھی کہ گمان میں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے بالکل پکے اور اٹل۔ اور حقیقت ہے کہ جانے والے سب طرح کے ہیں۔ ہمارے گھر میں سے بتا رہی تھی، ایک سنجے خانے میں ایک عورت دار و قطار رو رہی تھی، دیکھا کہ آپ کیوں رو رہی ہے، کہا کہ اللہ نہ کرے جو میں دوبارہ جاؤں، بہت پریشان ہوں اور بری حالت ہے میری، اور بس میری کسی طرح سے یہاں سے جان بخشی ہو جائے اور میں چلی جاؤں، کبھی دوبارہ بھول کر نہیں آؤں گی۔ ایسے لوگ بھی ہیں، مردوں کا میں آپ کو پچھلے دنوں سنا چکا ہوں۔ تو جہاں اچھے ہیں، اچھے تاثرات لے کر جانے والے، اچھے تاثرات لے کر آنے والے، اپنی جھولیاں اور دامن بھر کے لانے والے ہیں، وہاں بڑے بڑے محروم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان تک میں گستاخی کر جاتے ہیں، حضور کی شان تک میں گستاخی کر جاتے ہیں، کسی کا کیا بگاڑتے ہیں، نقصان اپنا کرتے ہیں، اور جو محبت سے لگا رہتا ہے، اس کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ بڑے زبردست معاملات کرتا ہے۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com